बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान भट्टी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आप 25 से 50 हज़ार रुपए जो है वो मुलाजमीन को दें और जिस जगह पे चाहें, जौन सी अराजी या जौन सा प्लाट जो है वो आपको पसंद हो उसके ऊपर कब्जा कर लें। उसके बाद जब आप तामीरात शुरू करेंगे तो एक कार्रवाई, फर्जी या कागजी कार्रवाई जो होगी वो अमल में लाई जाएगी कि अमला आपके पास आएगा और आपको रोकने की कोशिश की जाएगी। फिर वो भी एक डील का हिस्सा होगा। आप क्या करेंगे, आप उस वक्त अमले को कहेंगे कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, मैं आपसे मिलता हूं या आपके जो तहफुजात है वह दूर करता हूं। फिर आप उस अमले से मिलेंगे, फिर आप उस अमले के तहफुजात जो हैं वो बाबा कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर वाले जो कागजात हैं उनकी बाबत से वो दूर करेंगे। उसके बाद वो अमला जो है वो वापस चला जाएगा और आपको किसी किस्म की कोई रुकावट, किसी किस्म की आपसे कोई पूछताछ कुछ नहीं होगा। जमीन आपकी हो जाएगी। वो जमीन सरकारी जमीन होगी, वो जमीन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की होगी। जी हाँ, ये मैं आपको जमीनों के ऊपर कब्जों की और लूटमार और करप्शन की दास्तान जो है वो सुनाने लगा हूं। ये मैंने खुद नहीं बनाई, ये रिपोर्ट मरतब की गई है इदारों की जानिब से और इस रिपोर्ट में गुज़िश्ता 4 साल से लेके अब तक मौजूदा इस लम्हे तक जो कुछ हो रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, कौन कौन कर रहा है, किस किस ने माजी में किया, जो मुलाजमीन साबका मुलाजमीन हो चुके हैं, छोड़ चुके हैं इदारा, उन्होंने किस किस बंदे को कब्जा करवाया, किस किस प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर कब्जा करवाया, इस मुल्क को लूटा, महकमे को नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद अब जो मौजूदा जो लोग हैं इस पोस्ट के ऊपर बैठे हुए, उन्होंने किस किस आदमी को, अब मौजूदा जो मुलाजमीन ओहदों पर बरजमान हैं, उन्होंने किस किस को जो है वो कब्जे करवाए, कितने पैसे लिए। अच्छा, ये भी रिपोर्ट में मरतब है कि फलां बंदे को कब्जा करवाया तो उससे इतने पैसे लिए, इस बंदे को इतने कराल की जमीन के ऊपर कब्जा करवाया, इससे इतने पैसे लिए। और यही नहीं, इसमें प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं, वहां के मुकामी प्रॉपर्टी डीलर्स कौन कौन ऐड है। तो तकरीबन 1 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ एक छोटे से जिले से और एक महकमे से जो है वो सरकार को पहुंचाया गया, अवामी मफादात को जो है वो नुकसान पहुंचा। अच्छा जी, ये जिला है जिला ननकाना और वहां पे मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का जो डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने जनाब जी वहां पे अपनी बड़ी लंबी चौड़ी जो दिहाड़ियां वो सेट की हुई हैं। और इसी दिहाड़ियों का सिलसिला कि जिसमें मैं आपके सामने कोई डिटेल रखता हूं, बाकायदा नाम रखता हूं, ये नाम इदारों की जानिब से रिपोर्ट मरतब की गई। रिपोर्ट मेरे पास है, करप्शन की 16 पेजेस की रिपोर्ट है ये। तब मैं आपके सामने साबका जो मुलाजमीन है उनका रखता हूं, कौन कौन से मुलाजमीन शामिल थे। अच्छा, उसमें जी कानूगो था, पटवारी था, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड शामिल थे। साबका मुलाजमीन जो थे उन्होंने तकरीबन 50 के करीब जो अफराद हैं उनसे पैसे लिए और उसके बाद उन्होंने कनाल, 2-2 कनाल, एकड़ जो है उसके ऊपर कब्जे करवाए। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि यहाँ पे देखिए मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जो अपनी जमीन है वहां पे सिर्फ ननकाना साहब में वो है 18,250 एकड़। 18,250 एकड़ जमीन जो है वो मतरूका वक्फ इमलाक की जिला ननकाना साहब में। अब उसके ऊपर जो है वो हाथ साफ किए मुलाजमीन ने। और सिर्फ यही नहीं, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, इंचार्ज, सुपरवाइजर, सारा अमला पूरा मुलविस है इसमें। पैसे खाने में पैसे लेते थे 25,000 से 1 लाख रुपए तक, ठीक है, फी मरला के हिसाब से कि जितनी प्लॉट की कटिंग होगी या जो उसकी वैल्यू और उसकी जो लोकेशन होगी उस लोकेशन के हिसाब से पैसे ले लेके कब्जे करवाए गए लोगों से। अच्छा, ये तो यानी कि साबका मुलाजमीन उनके बारे में लिखा गया। अब मामला ये है कि ये लोग जब यानी कि कब्जा कर लिया, कोई इनको रोकता नहीं था, कोई कुछ नहीं, अमला मुलविस पैसे लेते थे, पहले कब्जा करवाने वाले और फिर उसके बाद जब तमीरात शुरू कर लिया, लोगों ने अपनी चारदीवारी शुरू की, उस वक्त टीम पहुंचती थी, वो अलहदा टीम थी, तो वो अलहदा से पैसे लेते थे। अच्छा, अब मैं आपके सामने रखता हूं जी मौजूदा जो इस वक्त जिनके ऊपर करप्शन या जिनके बारे में रिपोर्ट मतलब की, जिनके नाम है और उनके डेजिग्नेशन आपको बताता हूं। अच्छा, ये अब सुने आप दिल थाम के कि मौजूदा मुलाजमीन जो महकमा मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड जिला ननकाना साहब के इस करप्शन में मुलविस हैं, उनमें एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी तनवीर, फजल रहमान डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ, मलिक जहद इंक्रोचमेंट इंचार्ज, एक पटवारी है गुलाम अब्बास, फिर मलिक अकदर ये भी पटवारी है, फिर असगर अली ये भी पटवारी है और नईम ड्राइवर ये शामिल है। ये इस वक्त हाजिर ड्यूटी है और इनके बारे में
رپورٹ مرتب کی گئی ہے کہ جناب یہ بندے جو ہیں وہ یہ اربوں روپے کی جو زمین ہے اس کو کوڑیوں کے بھاؤ جو ہے بیچ رہے ہیں یا اس کے اوپر قبضے کروا رہے ہیں، تو یہ کرپشن میں ملوث ہے۔ اچھا صرف یہی نہیں، اب جن زمینوں کے اوپر قبضے کروا دیے گئے، یعنی کہ جو لوگوں نے قبضے کر لیے، پراپرٹی ڈیلرز بھی اس میں ملوث ہیں، وہاں کے لوکل ان کے نام بھی لکھے گئے، ان کا سارا ڈیٹا بھی لکھا گیا، اور جن لوگوں کو قبضے کروائے گئے، یہ جو لوگ ہیں انہوں نے تقریباً 30 سے 40 بااثر افراد جو ہیں وہاں پہ ان کو قبضے کروائے ہیں اور ان سے پیسے لیے ہیں اور منتھلیاں لگی ہوئی ہیں۔ اچھا یہی نہیں، جو متروکہ وقف املاک بورڈ کی جو زمین ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ دریائی زمین بھی ہوتی ہے، ریت نکلتی ہے وہاں سے، ریت کے کھڈے ہوتے ہیں، یعنی کہ پنجابی میں کھڈے ہوتے ہیں، وہاں پہ ٹیلے ہوتے ہیں ریت کے، تو جو آپ کی کنسٹرکشن میں کام آتے ہیں، تو وہاں سے بھی جو ٹرالی ہیں ریت کی یا گاڑیاں جو ریت کی نکلتی ہیں تو وہ باقاعدہ پیسے دیتے ہیں، یعنی کہ ریت کے کھڈوں سے بھی پیسے لیتے ہیں یہ افسران، یعنی کہ وہ ریت نکلی۔ اچھا اب یہ جو ڈپٹی ایڈمنسٹریٹرز ہیں فضل الرحمان صاحب، یہ جناب جی اور ان کے انچارج ہیں جو ملک زاہد صاحب، یہ جو اوقاف کی زمین ہے وہاں سے ریت نکالنے پر 3 لاکھ روپے منتھلی وصول کرتے ہیں، یعنی کہ 3 لاکھ روپے جو ٹرالیوں والے یا ڈرائیور جو آ رہے ہیں، جو گاڑیوں والے آ رہے ہیں، جو ریت لینے آتے ہیں وہاں سے، وہ ٹیلوں سے، اور وہ اوقاف کے انڈر ہے، تو یہ جناب صاحبان جو ہے یہ ان سے 3 لاکھ روپے منتھلی وصولی کرتے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جب کرپشن ساری کی، جب اس کو سائیڈ لائن بھی لگانا ہے، اس کو ٹھکانے بھی لگانا ہے، سارا جو ہے اس کو سیو بھی کرنا ہے، تو یہ کیا کیا جناب کہ یہ جو ہمارے صاحب ہیں ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر صاحب، انہوں نے کیا کیا، فضل الرحمان صاحب نے اپنا جو ان کا یعنی کہ سارا ریکارڈ تھا وہ اپنی ذاتی رہائش گاہ کے اوپر منتقل کیا ہوا، یعنی کہ وقف املاک کا جو اپنا ایک آرکائیو جو ڈیٹا جو سارا کچھ ہے وہ یہ صاحب جو ہے آفس سے اٹھا کے اپنے گھر لے گئے اور اس میں سارا شفٹ کیا، تاکہ جو باقاعدہ پچھلی جو ایک کہہ لیں کہ کرپشن کی داستان، اگر فائلیں وغیرہ اوپن کرنا چاہیں یا کھولنا چاہتے ہیں، لیکن اداروں نے یا خفیہ جو آپ کہہ لیں کہ لوگ جو اس کر رہے تھے کام، انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ جناب فلاں جگہ پہ ان کا گھر ہے، فلاں پلازا ہے، اس کے عقب میں گلی ہے اور اس میں یہ فلاں نمبر ان کا گھر ہے، اس میں انہوں نے اپنا سارا ڈیٹا مرتب کیا ہوا ہے۔ تو ساتھ ساتھ انہوں نے باقاعدہ ان افسران کے خلاف کارروائی کے لیے جو ہے سفارش کی ہے کہ اس سے محکمہ بھی بدنام ہو رہا ہے، محکمے کو لاس بھی ہو رہا ہے اور ریاست پاکستان کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ یعنی کہ ایک چھوٹے سے ضلع میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کرپشن کی جو داستان چھوٹے سے ضلع میں، اور ایک محکمے میں تو آپ اندازہ لگائیں کہ پورے پاکستان میں کیا سچویشن ہوگی، پورے پنجاب میں کیا سچویشن ہوگی، پنجاب کے ہر ضلع میں کیا سچویشن ہوگی، اوقاف کی سینکڑوں کیا ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ مجموعی طور پر جو ہے وہ دکانیں ہیں، صرف دکانوں کی بات کر رہا ہوں شہروں میں، لیکن لاکھوں کی تعداد میں ان کی زمین ہے۔ تو ساری زمینوں کے اوپر قبضے، اب جب رپورٹیں بنیں گی کہ اوقاف کی زمین کے اوپر کس کس کی قبضہ کیا ہوا، کون کون ملوث ہے، تو یقین کریں اب دنگ رہ جائیں گے، وہی لوگ نکلیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم کرپشن کو جناب برداشت نہیں کریں گے، زیرو ٹالرنس اور پولیس ہوگی، وہی ہوں گے، ان کے کرچے چمچے ہوں گے، ان کے ارد گرد والے لوگ ہوں گے، ان کے منظور نظر لوگ ہوں گے جو ٹی وی کے اوپر یا سکرینوں کے اوپر یہ راگ الاپتے ہیں کہ ہم کرپشن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کرپشن ناسور ہے۔ تو انہی کے سارے جو در پہ رہتے ہیں لوگ، وہی ان اوقاف کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے، اور ساتھ میں عملہ ضرور ملا رہا ہے، یعنی کہ وارداتیں ڈالنے والا سلسلہ جو ہے وہ پاکستانی قوم کبھی نہیں چھوڑتی، اور اس کا نقصان عام آدمی کو، غریب بیچارہ ایک فٹ پاس کے اوپر ریڑی لگا لے تو اس کا جینا حرام کر دیتے یہ ادارے، یہ مشینری سرکاری۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں، میں نہیں کہہ رہی، یہ اداروں کی رپورٹ 16 پیجز کی رپورٹ ہے میرے پاس کہ کس طرح جناب جی کرپشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے، کس طرح سرکاری املاک کو نقصان پہنچائے، قبضے کروائے جا رہے ہیں۔ تو وارداتوں والا سلسلہ، اب واردات سے ذکر آیا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسی واردات بھی ڈالی گئی ہے پاکستانی کی طرف سے کہ جس نے پاکستانیوں کی زندگیاں مشکل میں ڈال دی، ان کی شناخت کے اوپر سوالات اٹھا دیے، ٹھیک ہے۔ وہ جناب ایک فیک نیوز پھیلائی گئی، برطانیہ میں مسلم مخالف فسادات شروع ہوئے، اور مسلم مخالف فسادات کی شکل میں جو ہے لوگوں کا، وہاں کی جو کمیونٹی ہے ان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا، وہ تو بہت زیادہ یعنی کہ معاملات خراب ہوئے، سیاہ فام اور سفید فام جو انتہا پسند تھے وہ نکلے۔ اب یہ انتہا پسندی والا عنصر پاکستان کے اوپر یا مسلمانوں کے اوپر تو بہت زیادہ تھوپا جاتا ہے، اصل میں سب سے زیادہ انتہا پسند، شدت پسند جو ہے یہ گورے خود ہیں۔ یہ درس ہمیں دیتے ہیں امن کا، آشتی کا، لیکن سب سے زیادہ درس کی، امن آشتی کی ان کو ضرورت ہے۔ اب دیکھیں کہ
خاص طور پہ پاکستان میں جو مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں تو ان کا بہت ہی نیگیٹو رجحان ہوتا ہے. طریق لبیک کے بارے میں تو بہت زیادہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ مذہبی جماعتوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور انتہا پسندی کا شدت. اور ہمارے یہاں بھی ایسے لبرل ایسے ہیں, خونی لبرل کہہ لیں جنہیں, کہ وہ جو ہے وہ فوراً ایجنڈے پہ ہوتے ہیں, وہ انہوں نے اپنی پہچان وہاں پہ کرانی ہوتی ہے, اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے اور اپنے مفادات ان کے وابستہ ہوتے ہیں, تو وہ ان چیزوں کو سارے کرتے ہیں. تو وہ اسی طرح یہ ہوا کہ جناب فیک نیوز چلتی ہے. ایک صاحب ہیں فرحان عزیز صاحب, فرحان عزیز وہ پاکستان سے ان کو ریسٹ کیا گیا ہے, لاہور سے ریسٹ کیا گیا ہے. رہائشی وہ جو ہے وہ سمن آباد, یعنی کہ ان کا آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو پتہ ہے, لیکن رہتے وہ ڈی ایچ اے میں تھے. چینل 3 ناؤ کے نام سے ایک کرائم ویب سائٹ تھی, اس کے اوپر وہ سٹوریاں یعنی کہ پبلش ہوتی تھی, تو وہاں سے ان کا انکم جنریٹ ہوتی. تو ہوا کیا کہ جناب آپ کو پتہ ہے کچھ دن قبل برطانیہ میں وہ ایک پارٹی تھی, ان کے اپنا کلچر ہے, اپنی روایات ہیں. وہاں پہ ایک پارٹی تھی, وہاں پہ وہ کسی یعنی کہ شخص نے, لڑکے نے 3 لڑکیوں کو شوٹ کر دیا یا ان کو قتل کر دیا. تو وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ سٹوری شروع ہوتی ہے. تو یہ شخص جو ہے فرحان عزیز صاحب یہ لگاتے ہیں کہ جی یہ شخص ہے, اس کا مسلم تارک کے وطن ہے, یعنی کہ مسلمان ہے یہ, تو اس نے یہ جناب یہ کر دیا. اب یہ شخص اتنی پوسٹ کرتا ہے, اس کے بعد وہ وائرل ہوتی ہے. پھر وہاں پہ مسلم فسادات جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں, لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں, لوگوں کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. پھر گورے جو باہر نکلتے ہیں وہاں کے رہائشی, وہ مسلم مخالف فسادات شروع ہوتے ہیں, پولیس کو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو کنٹرول کرنا. تو وہاں پہ یعنی کہ سارے مسلمانوں کی زندگیاں جو داؤ پہ لگ جاتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ پھر انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا. جب وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, وہ شخص جو ہے وہ تو پاکستانی بھی نہیں نکلتا, ٹھیک ہے, وہ تو روانڈا سے اس کا تعلق تھا جس شخص نے یعنی کہ ان لڑکیوں کو قتل کیا تھا. اور ساؤتھ پورٹ برطانوی شہر ہے یعنی کہ جس میں بھی 3 لڑکیوں کو مارنے والا ہے. تو یعنی کہ وہ گیم کچھ اور پڑ جاتی ہے وہاں پہ اس کی فیک نیوز کی وجہ سے. یہ کوئی چہرہ لگا دیتا ہے, جی یہ دیکھیں جی یہ بندہ ہے, تو پھر وہاں سے سارے معاملات شروع ہوتے ہیں. کڑیاں ملتی ہیں تو پھر امریکہ سے بھی ہیلپ لی جاتی ہے, تو سارے معاملات تو پتہ چلتا ہے جی یہ ایک چینل 3 ناؤ نامی ایک کرائم سیریز ہے اور پاکستان میں یہ لڑکا ہے, اور اس کو یعنی کہ اس نے یہ پوسٹ جو ہے وہ کی تھی, اور اس کے بعد یہ پوسٹ جو ہے وائرل ہوئی. اس کے بعد جب یہ ساری یعنی کہ ایک انویسٹیگیشن چل رہی تھی, تو پھر آج اس کو فرحان عزیز کو پاکستان سے ریسٹ کر لیا جاتا ہے, اس کو حراست میں لیا گیا. جبکہ اس لڑکے کا کہنا ہے کہ میرا یعنی کہ میں آنر نہیں ہوں اس چینل 3 ناؤ کا. ہاں یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ اٹیچ تھا جب سے یہ سٹوری وائرل ہوئی ہے, کہتا کہ میں نے پوسٹ کی, لیکن مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ پوسٹ اتنی وائرل ہو جائے گی. اور دوسرا اس کا موقف یہ تھا کہ میں نے پوسٹ نہیں کی, جنہوں نے کی وہ لوگ جو ہیں وہ اور ہیں, اور انہوں نے ان کو ادارے سے یعنی کہ ادارے نے ان لوگوں کو نکال دیا اور ان کو فارغ کر دیا گیا نوکری سے. تاہم یہ چینل 3 ناؤ جو ویب سائٹ ہے یہ بھی بند جا رہی ہے, اب اس وقت سے بند ہے. تاہم انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے اس لڑکے کے بارے میں, فرحان عزیز کے بارے میں, اس کی وجہ سے جو برطانیہ میں مسلمانوں کی زندگیاں جو داؤ پہ لگی ہیں, اور ایک مسلم کمیونٹی کا جو تشخص ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. تو اب ادارے اس کے اوپر متحرک ہے. آج باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ خبر آئی, لیکن تاہم اس لڑکے کی غلط خبر کی وجہ سے مسلمانوں کی, پاکستان کی بہت زیادہ بدنامی ہوئی ہے. ادارے اس کے اوپر پیچھے کام کر رہے ہیں کہ کس طرح فیک, یہ دیکھ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ فیک نیوز کی وجہ سے صرف آپ کسی کی زندگی برباد نہیں کرتے, آپ کی پوری سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے, پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے, آپ کا کنٹری تباہ, پورا جو ہے وہ کلیپس ہو جاتے ہیں ملک فیک نیوز کی وجہ سے. تو اس کا اندازہ آپ دیکھ لیں کہ ایک فیک نیوز کی وجہ سے, صرف ایک غلط پوسٹ کی وجہ سے کس طرح جو ہے لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہوگی. برطانیہ میں لوگ ابھی تک خوف و ہراس میں مبتلا ہیں, اور کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی خبر آئے بھی یا ہو بھی تو بہت زیادہ احتیاط برتیں, اس کو شیئر مت کریں تاکہ کسی کی زندگی یا کسی کی لائف جو ہے وہ متاثر نہ ہو. یہ یعنی کہ آج کی صورت یہ ویڈیو تھی, کس طرح پاکستان میں کرپشن کی جا رہی ہے اور فیک نیوز کس طرح ایک معاشرے کا نسول بن چکے ہیں, یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیے گا, اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.